अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम सामीन, हम एक मज़मून का मुताला कर रहे हैं जिसका उन्वान है कि मुस्लिम्स हिस्ट्री इन रशिया। रशिया में जो पिछले कुछ कुछ 100 सालों में मुसलमानों पर जो हालात गुज़रे, उनका बड़ा तफसीली अहवाल इस मज़मून में बयान किया गया है। ये एक इंग्लिश किताब का तर्जुमा है, इसका उन्वान मैं पिछली दफ़ा बता चुका हूँ। तो आइए इस मज़मून को आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि बात के हालात क्या रहे। इश्तराकी रूस के ज़राए अबलाग इजहार इस हकीकत का इतराफ़ करने में मजबूर हैं कि काकेशिया के इन मुसलमानों की आबादी में इजाफे और उनके जज्बे हुर्रियत में इस्तेकाम का बास उनकी जिलावतनी है। रूस के मुसलमानों पर तरक्की के तमाम दरवाजे बंद हैं, मजहबी फ़राइज़ अदा करने पर पाबंदियाँ हैं और उनसे उनके घर और आबाई सरजमीन छीन ली गई है। इसके बावजूद वो बढ़ते और फैलते चले जा रहे हैं। ख़ुद रूसी माहिरीन ये एतराफ़ करते हैं कि इसका सहरा नक्शबंदिया और कादरिया सिलसिले के बुज़ुर्गों के सर बनता है। 18वीं सदी में तसव्वुफ़ के दोनों सिलसिले शुमाली काकेशिया में मुतारिफ़ हुए थे। उन्होंने रूसी जारहियत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का दर्स दिया था। 1783 में सिलसिला नक्शबंदिया के एक शेख इमाम सफदर ने रूसी मुसलमानों में दीन और हुर्रियत की रूह फूंकी। 1941 और 43 में काकेशिया के मुसलमानों ने रूसी इस्तेबदाद के ख़िलाफ़ बगावत की। उसके पीछे भी सिलसिला नक्शबंदिया के एक बुज़ुर्ग थे। 1940 और 50 के दरमियान नक्शबंदिया और कादरिया सिलसिला तसव्वुफ़ के पैरोकार मुत्तहिद हो गए, नई तरीक़त की बुनियाद रखी। ये शेशन के एक जिलावतन बुज़ुर्ग, शेशन रियासत है, उसके जिलावतन बुज़ुर्ग हाजी अवैस ज़ेगेफ ने काज़ाकिस्तान में इसकी बुनियाद रखी और मुनज़्ज़म व मजबूत करने में नुमाया तरीन फ़र्ज़ अंजाम दिया। यानी एक शेशन रियासत के एक बुज़ुर्ग थे हाजी अवैस ने, उन्होंने इन दोनों सिलसिले तसव्वुफ़ को यकजा किया, मुत्तहिद कर दिया। नक्शबंदिया और कादरिया, इसके बड़े पैरोकार उस पर पैदा हो गए, बन गए थे। सोवियत रूस के इश्तराकी माहिरीन अमरानियात ने भी ये हकीकत तस्लीम की है कि शेशन अंगूश रिपब्लिक की पूरी मुस्लिम आबादी में से आधे मुसलमान इसी सिलसिले तरीक़त के पैरोकार हैं। 1978 में शेशन अंगूश इलाके में 2 मसाजिद खोली गईं। 1980 में 5 मज़ीद मस्जिदें आगज़ार की गई, यानी वापस की गई, जो ज़ब्त कर ली गई थी। अब रूस की पॉलिसी साज हुकाम ये चाहते हैं कि रूस के मुसलमान सिलसिले तसव्वुफ़ के हवाले से मुत्तहद और मुस्तहकम ना होने पाएँ, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी होती दिखाई नहीं देती। जिलावतन मुसलमानों के तोफ़ैल रूस के दूसरे इलाक़ों में आबाद कौमी मुसलमान भी मुत्तहद होने लगे। उन्होंने दीन की रस्सी मजबूती से थाम ली। शेशन कौमियत के मुसलमान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझे जा रहे हैं, क्योंकि वो इश्तराकियत के पक्के दुश्मन हैं और अपने मज़हब को हर हाल में ज़िंदा रखना चाहते हैं। शेशन अंगूश रिपब्लिक में उनका ज़ोर तोड़ने के लिए 1970 में 3,67,000 और 1979 में 3,36,000 रूसी इस रिपब्लिक में आबाद किए गए। ये एक और चाल थी उनकी मुसलमानों को ख़त्म करने की कि वहाँ पर इन मुस्लिम रियासतों में रूसियों को ला के आबाद करना शुरू कर दिया हुक्मरानों ने। रूस के मुसलमानों ने 16वीं सदी ही में अंदाज़ा लगा लिया था कि मुस्लिम कौमियत बनकर ही अपनी बका की जंग लड़ सकते हैं। खालिस इस्लामी बुनियादों पर उनके अंदर मुस्लिम मिलत का तसव्वुर वाज़े होने लगा, रासिख होने लगा। 16वीं सदी ईस्वी में आखिरी ज़ार निकोलस के ज़माने तक वो इस कोशिश में सरगर्दा रहे कि तमाम तर तबाहियों के बावजूद मुस्लिम मिलत का तसव्वुर किस तरह अमली जमा पहनाया जा सकता है। ज़ाहिर शाही दौर और इश्तराकी दौर में एक नुमाया फ़र्क भी रहा है। ज़ाहिर शाही दौर में मुसलमानों को तबाह करने में कोई कसर न उठा रखी गई, लेकिन इब्तिदा से जोग्राफ़ी तकसीम के बावजूद उन्हें एक कौम तस्लीम किया जाता था। मुसलमान भी अपने आप को एक मिलत समझते थे, लेकिन 1917 के रूसी इनकलाब ने मुस्लिम कौम को पाश करने की कोशिश की गई। यानी ज़ार का जो हुकूमत थी
کمیونسٹ انقلاب سے پہلے، اس وقت تک کم سے ظلم زیادتیاں تو ہوتی تھیں، لیکن مسلمانوں کو ایک قوم سمجھا جاتا تھا اور ان کے آگے مسلم لکھا جاتا تھا. لیکن کمیونسٹوں نے یہ اور بڑھ کے ایک قدم آگے کام کیا کہ مسلمانوں کو مسلمان قوم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ان کے ناموں کے آگے یا ان کے لیڈروں کے ناموں کے آگے، قوم کے نام کے آگے مسلم نہیں لکھتے تھے وہ. 1917 کے انقلاب سے پہلے مسلمانوں کی جغرافیائی حیثیت قومیتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی جاتی تھی، بلکہ ان کے لیے سرکاری دستاویزات اور احکامات میں مسلم کا لفظ درج کیا جاتا تھا. 17 سے پہلے، انقلاب سے پہلے ظاہر شاہی کے دور میں اولین مسلمان رہنماؤں اور مسلحوں اسماعیل کاسپرنسکی سے لے کر نوجوان سوشلسٹ رہنما ایاز صادق اور پھر کمیونسٹ دور میں ملا نور وحیدوف اور امیر سید سلطان گیلیف تک سبھی پین اسلامزم کے حامی تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اس پر ان کا پختہ ایمان تھا کہ مسلمان خواہ کسی نسل یا کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ملت کا ایک حصہ ہیں. ان رہنماؤں کا اسلامی ملت کا تصور عالمگیر اور آفاقی تھا. یعنی کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جنہوں نے کمیونسٹ پارٹی میں حصہ لیا تھا، اس کے ممبر بن گئے تھے، لیکن ان کا نظریہ وہی تھا کہ مسلمان ایک قوم ہے، الگ قوم ہے، اور ان کو ان کے جو تصورات ہیں اور اصول ہیں وہ عالمگیر ہیں. یعنی اپنی قومیت پہ بڑا انہیں بھروسہ تھا، لیکن وقتی طور پر بہرحال انہوں نے کمیونسٹ پارٹی میں داخلہ لے لیا تھا. روس کے مسلمانوں میں سیاسی جدوجہد اور اتحاد کا آغاز 1904 اور 1905 میں ہوا. یعنی اب تک تو وہ اگر کبھی اختلاف کرتے تھے تو لڑائیاں کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، لیکن 1904 اور 5 میں انہوں نے پھر سیاست میں حصہ لینا شروع کیا مسلمانوں نے روس کے. ان 2 برسوں میں مسلم کانگریس کے 3 اجلاس منعقد ہوئے. روس میں بسنے والے تمام علاقوں کے مسلم وفود شامل ہوئے. اس پہلی کانگریس میں انہوں نے ایک جماعت کی بنیادیں رکھیں جس کا نام اتفاق المسلمین رکھا گیا. پھر مسلمانوں نے کیا کیا روس کے، کہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنا لی. جب دیکھا کہ اب سیاست کا دور شروع ہو گیا ہے تو انہوں نے بھی اپنی ایک سیاسی جماعت بنا لی، اس کا نام اتفاق المسلمین رکھا گیا. پین اسلامک اس جماعت کا مشہور قرار پایا، پین اسلامزم اس جماعت کا مشہور قرار پایا. یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ یہ جماعت خالص مسلمانوں کی تھی. اس کے جو اجلاس ہوئے ان میں کسی غیر مسلم قومیت کے نمائندے کو شریک نہیں کیا گیا. پین اسلامزم کانگریس کے حوالے سے 1 مئی 1917 کو ماسکو میں ایک عظیم الشان اجلاس ہوا. اس میں 900 وفود نے شرکت کی جو روس کے تمام علاقوں کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے. اس کانگریس میں غیر معمولی اہمیت کے فیصلے ہوئے. سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ روسی مسلمانوں کے لیے روس کے اندر ایک خود مختار ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کیا جائے. اب انہوں نے سیاسی جماعت بنانے کے بعد یہ فیصلہ کیا اپنی کانگریس میں میٹنگ میں کہ ایک خود مختار ریاست مسلمانوں کی قائم کی جائے. کچھ رہنما تو ایسے بھی تھے جنہوں نے مطلق عنان اور خود مختار مسلم ریاست کے الفاظ بارہا استعمال کیے. 446 وفود نے جو وفود جمع ہوئے تھے اس اجلاس میں، اس میں سے 446 وفود نے اس کے حق میں اور 271 نے اس کے خلاف ووٹ دیے. ایک مسلم کونسل ملی شورا کے نام سے قائم کی گئی جس کی ذمہ داری سب کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہوئے سیاسی عمل کی راہیں تلاش کرنا تھے. اس اہم ترین اجلاس میں درج ذیل فیصلے بھی ہوئے. اس اجلاس میں 2 اہم فیصلے ہوئے. نمبر 1، ایک قومی مسلم ملٹری یونٹ قائم کی جائے. نمبر 2، مسلمان بچوں کے لیے ہر علاقے میں ایسے اسکول قائم کیے جائیں جو ملی تقاضے پورے کر سکے اور ان کا سب کا نصاب اور طریقہ تعلیم ایک ہو. جولائی 1917 کے لگ بھگ قازان میں دوسری پین اسلامزم کانفرنس کا اجلاس ہوا. مسلمانوں کا قومی فوجی یونٹ قائم کرنے کے لیے کمیٹی حربی شورا کے نام سے قائم کی گئی. ایک ملی ادارہ بھی وجود میں آیا جس کا کام ایسے مسلم نمائندوں کا انتخاب کرنا تھا جو مجلس ملی کے ارکان بن سکیں. یہ مجلس ملی انقلاب روس کے فوراً بعد یعنی 20 نومبر 1917 میں
اوفا کے مقام پر بنی، لیکن جلد ہی اشتراکی حکومت نے تمام اداروں اور تنظیموں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ کمیونسٹ پارٹی نے، کمیونسٹ حکومت نے ان تمام تنظیموں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ نئی حکومت نے سب سے پہلے مسلمانوں کی قومیت کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی۔ تاتاری کاکیشیا کے باشندے اور ترکمان کمیونسٹ پارٹی کارکن بنائے گئے، لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جو مسلمان کمیونسٹ پارٹی کے رکن بنے وہ آخر دم تک پین اسلامزم کے حامی رہے۔ 1918 سے 1922 تک مسلمانوں کے لیے مسلم کا لفظ سرکاری دستاویزات میں استعمال ہوتا رہا تھا، مثال کے طور پر مسلم سر فوج یا مسلم کمیونسٹ پارٹی، لیکن 1923 کے بعد جہاں مسلمانوں کی اکثریت والی ریاستوں کی جغرافیائی صورت بدلنے لگی، وہاں مسلم کا لفظ بھی متروک ہو گیا، مگر اس حربے سے مسلم قومیت ختم نہ کی جا سکی۔ یعنی جیسا بتایا گیا پہلے کہ وہ کمیونسٹوں کے آنے کے بعد کمیونسٹ حکومت کے انہوں نے مسلم لفظ کا ہی آگے سے لکھنا ختم کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ اشتراکی روس میں عربی زبان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا، اسے رجت پسندانہ زبان قرار دیا گیا۔ داغستان کے علاقوں میں عربی پڑھنے کا بہت رواج تھا، مسلمان بحیثیت مجموعی اسے مقدس زبان قرار دیتے ہیں۔ اشتراکی حکمرانوں نے فیصلہ دیا کہ عربی ایک ناقص زبان ہے، جدید دور کے تقاضے پورے نہیں کرتی اور ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن چکی ہے، اس لیے اسے متروک سمجھا جائے، اسکولوں میں روسی زبان لازم قرار دے دی جائے۔ ایک اور ان کا نیا قانون نافذ ہوا کہ عربی زبان کو متروک کیا جائے۔ اشتراکی روس کے رہنماؤں نے بیشتر ریاستیں نئے سرے سے قائم کیں، جن میں ازبک، ترکمان، تاجک، قازق وغیرہ۔ سوشلسٹ ریپبلک ریاستیں بنا کر ان کا علاقہ روس کے ساتھ کر کے انہیں اپنے اندر مخصوص نظریاتی فلسفے کے مطابق ضم کر لیا گیا۔ یعنی جو مسلمان ریاستیں تھیں پہلے سے، ان کو تھوڑا چینج کر کے ان کو اپنے اندر ضم کر لیا روسی حکومت میں۔ وہ مسلم نوجوان دانشور جنہوں نے بلشوک انقلاب کا ساتھ دیا، کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے، انہوں نے اسٹالن کو جابرانہ حکمت عملیوں کے خلاف مزاحمت کی۔ ان میں مختلف لیڈر پیدا ہوئے، اور مختلف لوگوں نے مختلف کاموں کی رہنمائی کی۔ اس کے باوجود مصنف بھی تھے، دانشور بھی تھے، جنہوں نے ایک تنظیم قائم کی جسے قزیل القلم کا نام دیا گیا ہے۔ اس تحریک کے تحت پیدا ہونے والے ادب نے روسی مسلمانوں میں جذبہ حریت زندہ رکھا۔ بالآخر روسی حکام کو قزیل قلم کا سراغ مل گیا، یعنی خفیہ طور پر یہ تنظیم چلا رہے تھے وہ، لیکن اس کا سراغ لگا لیا انہوں نے حکومت نے، اور اس کے تمام ارکان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ قزیل قلم کے جو لیڈرز تھے مسلمانوں کے، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 1924 میں روس کے اشتراکی حکمرانوں نے اسلام کے خلاف خاص طور پر ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ اسلام افیون کی حیثیت رکھتا ہے، وہ استحصال پسندوں کا مذہب ہے، چنانچہ کسی مارکسی سوشلسٹ ریاست میں اس کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں۔ ایک نیا الزام لگایا گیا مسلمانوں کے اوپر کہ یہ جو اسلام جو ہے وہ افیون کی حیثیت رکھتا ہے، مطلب اس کو کہا کہ مست رہتے ہیں مسلمان۔ واہ! باہر کی دنیا کو شاید معلوم نہیں کہ ماسکو سے 2 سرکاری پرچے شائع ہوتے ہیں جو الہاد کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کا نشانہ خاص طور پر اسلام ہے۔ ایک پرچے کا نام سائنس اور مذہب ہے اور دوسرے کا جدید الہاد کے مسائل۔ ان پرچوں کو براہ راست روس کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا کنٹرول ہے، اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سوویت یونین کے ہر مدرسے اور اسکول میں بچوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی بنیاد الہاد پر رکھی گئی ہے۔ روس میں جو انہوں نے قائم کی مدرسے، اس کی بنیاد الہاد یعنی بے دینی پر رکھے گی۔ اسلام سب سے بڑا ہدف ہے، اسے ظالموں اور غیر ملکی حملہ آوروں کا مذہب بتایا گیا ہے، اور یہ کہ مسلمان دنیا میں امن کے دشمن اور مذہبی جنونی ہیں۔ یہ جو ہے نا ان اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ زیادہ زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ اسلام دراصل ماضی کا ایک مردہ مذہب ہے جس کی آج ضرورت نہیں رہی۔
مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اشتراکی حکومت نے 1925 میں تمام مسلم وقف املاک ضبط کر لیں اور یوں مسلمانوں کے تعلیمی اداروں مدرسوں مسجدوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کوئی ذریعہ باقی نہ رہنے دیا گیا۔ اشتراکی انقلاب سے پہلے ترکمانستان میں مسلمانوں کے 8,000 پرائمری اور ثانوی مدرسے تھے۔ 1928 میں اشتراکی حکومت نے ثانوی درجے کے تمام اسکول بند کر دیے۔ اشتراکی انقلاب سے پہلے خیبر اور بخارا کے علاوہ پورے روس میں 26,000 مساجد تھیں، 26,000، جن کے 45,000 امام تھے۔ 1927 تک یہ عبادت گاہیں موجود تھیں۔ 1928 میں مسجدوں کا صفایا شروع ہوا۔ 1942 میں 26,000 مساجد کی جگہ صرف 1,312 مساجد باقی رہ گئی تھیں۔ مسلمانوں کو پہلے تو سماج دشمن قرار دے کر ناقابل تصور سزاؤں کا نشانہ بنایا گیا، پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران میں جاپان اور جرمنی کے جاسوس کہہ کر انہیں تہہ تیغ کر دیا گیا۔ مسجدیں سازشوں کا اڈہ قرار پائیں اور بند کر دی گئیں۔ مسجدوں اور عبادت گاہوں پر پابندیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان گھروں میں نمازیں پڑھنے لگے، مذہبی عقیدہ زیادہ پختہ ہو گیا اور زیر زمین تصوف کے سلسلے تیز تر ہو گئے اور مریدوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ مسلمانوں کے خاندانی رشتوں پر ضرب لگانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال ہوئے، یعنی فیملیز کے معاملات میں بھی اس کو ختم کرنا چاہا مسلمانوں کے فیملی سسٹم جو ہے، اور اس کے کئی طریقے استعمال کیے گئے۔ کوشش یہ کی کہ مسلمان عورتیں اپنے مسلمان مردوں سے بغاوت کر دیں اور مسلمان نوجوان مسلم لڑکیوں سے کنارہ کش ہو جائیں اور یوں عائلی نظام درہم برہم ہو جائے۔ واہ! اس محاذ پر سخت گولہ باری ہوئی، لیکن مسلم عورتیں اپنی روایات پر سختی سے قائم رہیں۔ نوجوانوں کو اپنے بوڑھوں کے خلاف بغاوت کرنے پر ورغلایا گیا۔ مسلم معاشرت میں بزرگوں کا احترام روسی اشتراکی رہنماؤں کو بہت تکلیف دے رہا تھا، لیکن ساری مہم کا نتیجہ یہ نکلا کہ برژنیف کے زمانے میں روسی حکام کو تسلیم کرنا پڑا کہ مسلمانوں کے معاشرتی نظام میں بزرگوں کا احترام پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اس کا الٹا ہی اثر ہوا، مسلمانوں میں یہ احترام اور یہ عقیدت اور بڑھ گئی۔ مسلم اکثریت کے علاقوں میں روسیوں کو آباد کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مخلوط معاشرے کی وجہ سے مسلمان روسیوں کے ساتھ رشتے ناطے اور شادیاں کر کے اپنی شناخت سے محروم ہو جائیں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ غیر مسلم روسی عورتوں سے شادی نہ کریں اور روسیوں کی تقلید کرنے لگے۔ اس پر پھر روس کے مسلمانوں نے یہ اصول طے کر لیا کہ وہ غیر مسلموں میں شادی نہیں کریں گے، تو اس کا نتیجہ نکلا پابندی انہوں نے لگائی، لیکن مسلمانوں نے طے کر لیا کہ وہ بالکل غیر مسلموں میں شادی نہیں کریں گے، صرف مسلمان عورت سے ہی شادی کریں گے۔ 1979 میں روس کے مسلم اکثریت کے علاقے داغستان سے متعلق شائع ہونے والے ایک رپورٹ کا جائزہ بے حد اہم ہے۔ عدد و شمار سے حقیقت سامنے آتی ہے کہ اشتراکی روس میں مسلم اکثریت کی آبادیوں اور خطوں میں روسیوں کو آباد کر کے ایک مخلوط معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ روسیوں اور مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناطے کریں۔ وہاں کے مسلمانوں نے سرکاری دباؤ سے کوئی اثر نہ لیا اور مخلوط معاشرے میں بھی اپنے دینی شعائر اور اسلامی روایت کی پوری پاسداری کی۔ 1970 میں 1,20,00,000 روسی وسطی ایشیا میں آباد ہو چکے تھے، یعنی وہ کل آبادی کا 37% تھا۔ جلد ہی نقشہ پھر بدل گیا، مسلمانوں کی اکثریت میں کافی اضافہ ہونے لگا۔ اس مخلوط معاشرے میں 1973 کے اختتام تک داغستان میں جو شادیاں ہوئیں ان کی اعداد و شمار پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے غیر مسلمانوں سے شادیاں کرنے میں کس حد تک مزاحمت کی۔ روس کے اشتراکی حکمرانوں کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ مسلمان اپنی مادری زبانیں بھول کر سرکاری روسی زبان اختیار کر لیں۔ مسلمانوں نے اس پالیسی کے خلاف بھی شدید مزاحمت کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی قومی زبان روسی نہیں، ان کی اپنی زبان ہے۔ مسلم روسیوں کی زبان نے ایک اور بڑی فتح بھی حاصل کی ہے، ان کے اکثریتی علاقوں میں روسی اور غیر مسلم آباد کر دیے گئے اور اسکولوں میں روسی زبان لازم قرار دی گئی۔ ان واقعات کے باوجود نتائج الٹے نکل رہے ہیں
اور روسی زبان میں مسلمانوں کی زبانوں کے عربی اور ترکی الفاظ کا خاطر خواہ ذخیرہ شامل ہو گیا ہے۔ یوں مسلم روسیوں نے اپنے لسانی برتری کا بھی اظہار کر دیا ہے۔ وسطی ایشیا میں لوگ عام طور پہ بات کہتے سنے گئے ہیں کہ ذرا انتظار کرو، چینی کو آنے لے دو، ہم پھر روسیوں کے خون سے اپنی دیواروں پر رنگ پھیریں گے۔ اس طرح کی باتیں کی لوگوں نے۔ 18ویں صدی میں مسلمانوں نے روسیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تھا۔ جہاد کو فرض قرار دینے والے مسلمان صوفی سربراہ تھے۔ ان کا طریقہ نقشبندیہ سے تعلق تھا۔ سلسلہ نقشبندیہ روس کے مسلمانوں میں بےحد مقبول ہے۔ اس طریقت تصوف نے مسلمانوں کو منظم کیا ہے۔ ان کی سرگرمیاں خفیہ اور زیر زمین ہوتی ہیں۔ مریدان باوفا اپنا مقدس مرشد کے اشارے پر اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کا ایک ہی موقف ہے اور مسلک ہے اسلام کو ساری دنیا میں پھیلایا اور مسلم دشمن طاقتوں سے جہاد کیا جائے۔ انیس سو سترہ میں روسی انقلاب پر ساری دنیا چونک اٹھی تھی۔ 1918 سے 1923 تک روس بلا شبہ دنیا بھر کے انقلابیوں کا مرکز بنا رہا، لیکن آہستہ آہستہ طلسم ٹوٹنے لگا۔ روس کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہوئی۔ جس طرح انسانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، اس سے بہت سے آزاد خیال غیر ملکی رہنماؤں اور انقلابیوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ روس کی حکمت عملی نے جس طرح تبدیلیاں آئیں اور پھر جس طرح روسی حکمرانوں نے آہنی پردے کی پالیسی اپنائی، اس نے بھی ساری دنیا میں بہت مایوسی پھیلائی ہے۔ 1928 سے 1968 تک روس پر آہنی پردہ پڑا رہا۔ اس زمانے میں روس کے اشتراکی حکمرانوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا۔ مسلمانوں کی تباہی، مساجد کی بندش، اسلامی شاعر بحیثیت مجموعی اسلام کی تضحیک میں انتہا کر دی گئی۔ اس کا علم پوری دنیا کو نہ ہو سکا، یعنی اندر ہی اندر روس میں یہ کام ہوتا رہا۔ مسلمانوں پر بطور خاص پابندی آئی تھی کہ باہر نہیں جا سکتے۔ مثلا مسلمانوں پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ باہر نہیں جا سکتے۔ پھر انہوں نے روسی حکومت نے کیا کیا کہ عالم اسلام سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ان کی طرف سے دوستی کرنے تعلقات بڑھانے لگے۔ اپنے آپ کو عالم اسلام کا دوست ثابت کرنے کے لیے روسی رہنماؤں نے روس کے اندر کئی بار مسلمانوں کی کانفرنسیں منعقد کیں۔ 1970 کی تاشقند کانفرنس میں بھی یہ تاثر دیا گیا کہ روس فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ 1937 میں تاشقند کانفرنس امام بخاری کے 1200 سالہ یوم پیدائش کے حوالے سے ہوئی اور اس میں عالم اسلام کے وفود کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس طرح اسلامی ملکوں میں ہونے والے مختلف اسلامی کانفرنسوں میں بھی روسی مسلمانوں کے وفود بھیجے گئے، جن کا عالمگیر سطح پر پروپیگنڈا کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہی زمانوں میں روس کے اندر روسی مسلمانوں کو ختم کرنے، نقشبندیہ سلسلے طریقت کے مریدوں کو ہلاک اور اسلام کو مٹانے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ یعنی اندر ہی اندر وہ یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کا، اور باہر ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم بڑے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں، تعلقات ہمارے اچھے ہیں۔ ایک مضمون دسمبر 1980 کو آذربائیجان کے ایک سرکاری اخبار میں شائع ہوا۔ اس مضمون کا مصنف آذربائیجان میں KGB کا سربراہ جنرل یوسف تھا، جس نے لکھا ہے کہ آذربائیجان کے مسلمان ایک سرحدی ملک کے ساتھ مل کر روسی علاقے میں بغاوت کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ حکومت ایسی تمام سازشوں سے آشنا ہے اور اسے کچلنا بھی جانتی ہے۔ مصنف نے اپنے اس مضمون میں ایران کا نام نہیں لیا، بلکہ رجت پسند مسلم پاپائیت کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ انقلاب ایران اور افغان مجاہدین نے روسی مسلمانوں کو بہت حوصلہ اور جرأت بخشی ہے، جس کے نتائج وقت آنے پر ضرور ظاہر ہوں گے۔ پچھلی چند دہائیوں میں مسلمانوں کی آبادی جس تیزی سے بڑھی ہے روس میں، اس نے روسی اشتراکی حکمرانوں کو بوکھلا کر رکھ دیا ہے۔ مستند اعداد و شمار
سے ایک دوسری حقیقت بھی سامنے آئی ہے کہ روسیوں میں پیدائش کی شرح کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے رہے ہیں ماشاء اللہ اسلام اتنا ہی ابھرتا رہا ہے. جتنا ان کو توڑوں مسلمان تنظیموں کو توڑنے کی کوشش کی, ختم کرنے کی کوشش کی, یہ تنظیمیں اور ابھرتی رہی ہیں اور ان میں اتحاد پیدا ہوتا رہا ہے. یہ صورتحال اب تک روس میں, اب تک کیا 1983 تک جس مضمون شائع ہوا ہے اس وقت تک صورتحال تھی. بعد میں تو ہم جانتے ہیں کہ 1991 میں پھر یہ بڑا ملک جو تھا USSR جسے کہتے ہیں, جو ان سب اسلامی ریاستوں کا مجموعہ تھا جن پہ قبضہ کیا ہوا تھا روس نے, وہ ٹوٹ گیا. ساری ریاستیں پھر مسلمان الگ ہو گئیں, آزاد ہو گئیں. یہ 1991 میں پیش آیا اور الحمدللہ اب وہ ریاستیں آزاد ہیں. کافی ریاستیں ہیں وہ, ازبکستان, قازقستان, ترکمانستان وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس ظلم سے جو روس میں ہوتا رہا ہے نجات دی, اور توقع کی جاتی کہ اب روس میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوں گی آنے والے دور میں. اب تک تو یہی رپورٹ ہے کہ وہ آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں, اور وہ دور ظلم کا وہ دور ختم ہو گیا جو کمیونسٹ انقلاب کے بعد شروع ہوا تھا. اجازت دیجیے, فی امان اللہ.